वेलकम टू नया दौर। आई एम ज़ुनैरा अज़हर। आखिरकार इलेक्शन कमीशन तारीख़ देने पे आ ही गया, और ये तारीख़ी तारीख़ है बिकॉज़ इसका हमने बड़ा इंतज़ार किया। अभी भी यकीन तभी आएगा जब स्केड्यूल जारी हो जाएगा और वाक़यतन इलेक्शन डे आ जाएगा। 28 जनवरी 2024 की बात हो रही है, और साथ साथ इसको बाज़गश्त कह रहे हैं लोग कि अभी बातें सिर्फ हम सुन रहे हैं कि इलेक्शन होने जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ बहुत सारे इफ्स एंड बट्स अटैच नहीं हैं। इलेक्शंस तो होने ही हैं हर हाल में, जिसकी एक वजह तो ये है कि जो निगरान गवर्नमेंट है वो ऑलरेडी जो मैंडेट नहीं रखती वो काम कर रही है। ये बहुत अरसे तक चल नहीं सकेगा। दो निगरान गवर्नमेंट्स बहुत तवील अरसे से इलीगल स्टेटस के साथ बैठी हुई हैं, तो जाहिर है ये भी बहुत अरसे तक चल नहीं सकेगा। अप्रैल के करीब जाके आपका सेनेट भी डिज़ोल्व होगा, और अगर सेनेट भी नहीं होगा तो बहुत सारे मामलात हैं स्टेट क्राफ्ट के, स्टेट रनिंग के, वो रुक जाएंगे। IMF का स्टैंड बाय एग्रीमेंट की भी जो 3 किस्तें थी, वो तीसरी किस्त तब मिलेगी जब आपकी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आ जाएगी। सो बेसिकली सिस्टम ऐसी डायरेक्शन में जा रहा है जिसमें हर हाल में इंतखाबात होने हैं। अगर प्योर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो नवाज़ शरीफ भी आ चुके हैं। ये बहुत बड़ी शर्त लगती थी कि शायद वो आएंगे तो इलेक्शन होंगे, अब वो भी आ चुके हैं। सो लवाज़मात लगता है कि अब पूरे हो गए हैं। देखना यह है कि इन इलेक्शंस के साथ साथ जो आइनी और कानूनी जंग चल रही है, इलेक्शन कमीशन की भी चल रही है, हाई कोर्ट में एक रिट, उस पर बात करेंगे। जो तबादले हो रहे हैं, पोस्टिंग्स हो रही हैं, उसको लेके इलेक्शन कमीशन के काफ़ी एतराज़ात हैं। उसके अलावा नैब केस को जो चैलेंज करने निगरान गवर्नमेंट खड़ी हो गई है, वो एक अलहदा बात है। जुडिशरी किस ट्रैजेक्टरी पे जा रही है, क्या प्रेसिडेंट सेट कर रही है, वो अपनी जगह एक डिस्कशन है। सो कॉम्प्लेक्स इश्यूज़, लेकिन लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द इलेक्शंस। इसार राना साहब, आपको अब फाइनली लग रहा है कि इलेक्शंस की तरफ हम जा रहे हैं? जा रहे हैं, और जा रहे हैं कि भाग रहे हैं? मैं कह रहा हूँ जा रहे हैं। अच्छा। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि आगे से सड़क जो है अगर ऐसे भी शेप में चली गई या यू टर्न और इलेक्शन इस तरफ हुए और हम इस तरफ निकल गए, तो मुझे नहीं पता कि वो जा रहे हैं। इसलिए अभी बाज़गश्त ही कहा जाए इसको, क्योंकि सदर साहब ने जो कल 3-4 दिन पहले छक्का मारा कि मुझे तो नहीं लगता इलेक्शन होंगे, और उस बयान ने प्रोवोक किया कि अब आप वजाहत दें कि होंगे तो कब होंगे। तो मेरा ख्याल है कि सदर साहब ने ये सारा जो है गेम डाली, और उसका नतीजा ये कि अब इलेक्शन कमीशन को भी बोलना पड़ रहा है, सबको बोलना पड़ रहा है। लेकिन मैं आपसे जो इलेक्शन के हवाले से सिर्फ एक बात करना चाह रहा हूँ कि देखिए, पाकिस्तान ना बहुत एक मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहा है, माशी मुश्किल सूरत हाल से। अभी वो क्या नाम है अमरीकी गुलकारा है जिसके टेलर स्विफ्ट, तो उसके असासों में 1 अरब और 10 करोड़ डॉलर का इजाफा हुआ। अभी खबर चल रही थी। ठीक है जी, यानी उसके जो ऑलरेडी असासे हैं उसमें इजाफा हुआ है। यानी एक अमरीकी गुलकारा के 1 साल के असासे में इतना इजाफा हुआ है। एक तरफ एक मुल्क है पाकिस्तान जो एटमी कुव्वत है, दुनिया की अजीम अक़वाम में से है, 10 बड़ी नेशंस में से है, और वो 1 अरब 50 करोड़ डॉलर के लिए बकौल मेरे अजीम शहनशाह फ़कीर आज़म, वो खुद कहते थे कि मैं तो मांगने जाता हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ उन्हें कि हमने नाक भी रगड़ ली, हमने उनके सामने उल्टबाजियाँ भी खा ली, और अभी तक दाल गलती नज़र नहीं आ रही है। तो क्यों पैसे ज़ाया कर रहे हैं आप? मैं तो सीधा सीधा कहता हूँ कि आप कोई इलेक्शन ना करें जी, बस छोड़ें, क्योंकि गल मुक गई है। जैसे वो कहते थे ना कि भाई चलो फिर गोरी है, तो आप कहेगा भाई भागो सारे, ठीक है। साढ़े नवाज शरीफ वजीर आज़म है आज तो, और बस नवाज शरीफ जो कहेगा वही होएगा। आई एम सॉरी, जो नवाज शरीफ कहेंगे वो वही होंगे। आपने मुझे कहा था कि ज़रा एहतियात रखा, तो मुझे मैं भूल गया। थैंक यू। तो मैं ये समझता हूँ कि किसी दौर में, इस सब एक जुमला और कहूँगा, मलिक साहब आप चूँकि अंदरून लाहौर से हैं, मैं भी हूँ, दाता साहब का जब मेला सजता था ना, तो वहाँ कुछ दुकानें जो मुस्तकिल हैं, लेकिन फिर आप देखते थे कि अजीब अजीब लोग आके वो टेंट लगा के और ऊपर कतलम्मा भटूरे ये वो, तो ये जो आप छोटे छोटे लोगों को बुला के कतलम्मा और भटूरे लगवाएंगे, जो वहाँ एक पक्की दुकान बन गई है मियाँ साहब की, बस उन्हें कहें आप वजीर आज़म हैं, 50-60 अरब रुपए बचेंगे, ठीक है। जो जमातें खर्चेंगी 15-20 अरब रुपए वो बचेंगे कौम के, ठीक है, कौम का वक्त बचेगा। और सबसे बड़ी बात यह है
کہ میرا خیال ہے کہ پہلی دفعہ قوم کو بیوقوف بنائے بغیر ہی اگر کسی کو وزیر اعظم بناتے. الیکشن کمیشن کو بھی کام کرنا پڑے گا, بہت کام کر رہے ہیں وہ, بہت زیادہ. دیکھیں الیکشن کمیشن کو میں ٹریبیوٹ دوں گا, سلام پیش کروں گا, کیونکہ دنیا کے اندر ہم بڑی باتیں کرتے ہیں بہادری کی اور اس کی, لیکن یہ میرے چیف الیکشن کمیشنر کو میرا ٹریبیوٹ ہے, سلام میں پیش کرتا ہوں کہ ایسا بندہ کہاں مرد آپ کو ملے گا جو آپ کی سلطنت کے سربراہ کو کہے کہ تیرے لیے ٹائم نہیں ہے لیکن میرے پاس امریکی سفیر کے لیے ٹائم ہے. تو یہ بہادری تو ہے, ماننی پڑے گی. وہ تو پھر ان کو تو نہ نہیں کر سکتے نا. ابھی بھی جو ملک صاحب مستقل کالز آ رہی ہیں, ڈپلومیٹک انگیجمنٹس جتنی ہو رہی ہیں جلیل عباس جیلانی کے ساتھ, اس میں مستقل زور دیا جا رہا ہے امریکہ کی طرف سے کہ الیکشن ضرور ہونے چاہیے. ہم نے کل بھی ذکر کیا تھا, بٹ میں آپ کی توجہ دلاؤں گی, آج جو جہانیہ میں پاور شو ہوا ہے آئی پی پی, سمجھتا آپ گئے ہوں گے. اچھا, اس میں ساؤتھ پنجاب کو بھی ٹچ کر دیا علیم خان نے, نون لیگ کو بھی کہہ دیا انہوں نے کہ بھائی اتنی دفعہ تو آپ کو عوام ووٹ دے چکی ہے, اب آپ کو بار بار کتنی دفعہ آزمانا ہے. ساتھ ہی انہوں نے تحریک انصاف کو بھی ٹھیک ٹھاک رگڑ دیا. وہ تو ظاہر ہے وہ تو انہوں نے اپنی بھڑاس نکالی نا, اپنا کتھارسس کیا. تو اب ایک تو آپ کو لگ رہا ہے وہی سوال کہ کک سٹارٹ ہو رہی ہے الیکٹورل کیمپینز, اور دوسرا آئی پی پی نے بڑا چیلنجنگ سٹارٹ لیا ہے نون لیگ کے لیے. اچھا, پہلے تو میں رانا کی جو انہوں نے تعریف کی الیکشن کمشنر صاحب کی, میں بڑی بددیانتی سمجھتا ہوں کہ اس کا سورس نہ بتایا جائے. اتنا بڑا جو ہیرا ہم نے ڈھونڈا ہے, اتنا بڑا برین ڈھونڈا ہے, اس کا کریڈٹ جاتا ہے چیئرمین پی ٹی آئی کو. وہ وانا گئے تھے جس دن انہوں نے اس کی اپوائنٹمنٹ کی تھی, اور مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے انہوں نے بڑا پاکستان میں ایک لائیو کہا تھا کہ میں نے جو پہلا جو الیکشن کمشنر تھا وہ کیونکہ نواز شریف کے دور کا تھا, وہ فراڈیا تھا, میں ایک اچھا بندہ لے آؤں. آج ثابت ہو گیا ہے کہ ان کی بڑی صحیح سلیکشن تھی. بہرحال وہ الگ بات ہے کہ انہوں نے اپنا کام نہیں کیا, باقی سب کیا ہے. میں تو دیکھیں اگر کوئی بیوٹی اس معاشرے میں آئی ہے, کوئی اچھا افسر آیا ہے, ایک ایسا آدمی ہے جس طرح رانا نے کہا, لیکن یہ بتانا ضروری ہے چاہے کہ لایا کریڈٹ کون ہو یا ڈسکریڈٹ ہو, مطلب یہ چیئرمین پی ٹی آئی کی بات کیے بغیر رہ نہیں سکتے. میں تعریف کر رہا ہوں چیئرمین کی سلیکشن آف پیپل کی, مردم شناسی کی, ذکر ضرور کرتے ہیں آپ, میرا تو دل آپ کو پتہ چلتا ہے. اب میں تو آپ کا وہ جو اصل سوال ہے کہ یہ ادھر سے بنتا ہے کہ ہمارے یہاں الیکشن کی ہمیں کیا ضرورت پڑ گئی ہے. میں 200% اگری کرتا ہوں رانا کو, ویسے ہمارے اندر اس کی ضرورت نہیں ہے, اور ہمارے نظام کو بھی پتہ ہے ہم پھنسے کہاں پہ. سوال یہ ہے ہمارے اندر ایک مسئلہ ایک انٹرنل ہے, وہ ہے سپریم کورٹ. وہ سپریم کورٹ میں آپ کو پتہ 90 دن کا کیس جانا. ایک تو پروٹیکشن الیکشن کمیشن ہی ہے, لے جی آپ نے چھوڑ ڈالا الیکشن ہم نے 29 کی ڈیٹ دے دی. اس کے بعد جو اصل ایشو ہے وہ ایکسٹرنل ہے. ایکسٹرنل کس طرح, اگر آپ کو یاد ہوگا کہ یونائٹڈ نیشن میں جب ہمارے نگران وزیر اعظم صاحب گئے تھے تو اس دن الیکشن کمیشن کو سوچ یاد آ گیا تھا کہ جنوری میں ایک دن آئے گا, ایسے آنکھیں بند کریں ہم آپ کو بتائیں گے آپ کے الیکشن ہوں گے. وہ اس لیے کہ آپ کے سامنے 203 ممالک نے کھڑا ہونا تھا. انہوں نے پوچھنا تھا کہ باجی تسی کون ہو, آپ کون ہیں, آپ کس قانون کے تحت پاکستان کے وزیر اعظم بنے ہیں. تو آپ نے پروٹیکشن یہ لے لی کہ جناب میں ایک ملک کا نگران وزیر اعظم ہوں, وہاں پہ الیکشن ہو رہے ہیں. اب ایشو یہ بن گیا ہے کہ آپ نے بہت اچھی انفارمیشن تو دے دی کہ آئی ایم ایف نے کہا کہ جناب آپ کا جو تیسرا 1 بلین ہے, جو رانا صاحب نے بھی مینشن کیا. اس کے علاوہ اصل ایشو یہ بنا ہے کہ سعودی عرب جو ہمارے باقی جو دوست ممالک ہیں انہوں نے کہا کہ آپ کی جو ہم مدد کریں گے, قرضہ دیں گے, اور تیسری چیز جو انویسٹمنٹ کریں گے وہ تب کریں گے جب آپ آئی ایم ایف کے سسٹم میں آئیں گے. لہٰذا پاکستان کی ایکسٹرنل پرابلم زیادہ ہے. ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے اتنی طاقت ہے, ہم چاہیں تو 1000 سال الیکشن نہ کرائیں تو رانا تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. مگر پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ اگر ہم اس سسٹم میں نہیں آتے تو ہمیں بہت زیادہ فائنینشیل مسئلہ ہوگا. تو یہ ایکسٹرنل اس کی ریزن ہے. اب استحکام پاکستان اس لیے ہم نے مارکیٹ میں لے کے ہم اس لیے آ گئے ہیں کہ اگر تو نواز شریف کا ووٹر ہے وہ نواز شریف کا ووٹر ہے. اچھا, آپ کو وہ لگا ویسے ایک نیا پروڈکٹ؟ نہیں, یہ پرانی کیسٹ ہے. وہ پرانی شراب کیا کہتے ہیں, نئی بوتل, وہ ذرا انگریزی میری کمزور ہے. وہ بیسیکلی وہ اس لیے آیا کہ کسی طرح تحریک انصاف کے ووٹر کو زیادہ سے زیادہ ڈیوائیڈ کرنے میں کہیں نہ کوئی مطلب کام لایا جائے. ان کے دو انہوں نے ہٹ کرنے ہیں. ایک تو ان کی کوشش ہے ویسے پتہ نہیں کامیاب ہوتے کہ نہیں, کہ تحریک انصاف کے ووٹر کو یہ سمجھایا جائے کہ تمہارے ساتھ 10 سال فراڈ ہوا ہے. ایک نمبر 2 جو ایک الیکٹیبلز ہیں جو مغل کے دور سے نا یہاں پہ کچھ لوگ ہیں جو ایک اپنے علاقے کے بادشاہ سلامت ہوتے ہیں, اب وہ ایم این اے بن جاتے ہیں. پاکستان میں ہوتی ہی الیکٹیبلز کی سیاست ہے. تو الیکٹیبل یہ بیسیکلی دکان آپ کے لیے نہیں لگی, یہ جمہوریت کے نہیں لگی, یہ الیکٹیبلز کے لیے کہ وہ گئے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں, ہمارے امبریلا میں آئیں, تو کل کو جو جیتے گا وہ آپ کو پتہ ہے جس نے جیتنا ہے, پھر اس سے بیٹھ کے ہم کوئی بارگین کریں گے.
اچھا ٹھیک ہے، لیکن آج مجھے نا وہ جو مجھے کیوں نکالا یاد ہوگا آپ کو، جو میاں نواز شریف کہتے تھے، مجھے آج علیم خان وہ کہتے ہوئے ان کا مومنٹ تھا وہ کہ مجھے کیوں نکالا تھا. انہوں نے جو کہا میں بتا دیتی ہوں. علیم خان نے تحریک انصاف کے کارکنان سے سوال کیا. انہوں نے کہا کہ کدھر ہیں وہ بزدار صاحب جس کے لیے آپ نے مجھے قربان کیا، جس کے لیے آپ نے جہانگیر ترین کو قربان کیا. ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کدھر گیا محمود خان، وہ 10 بار وزیر اعظم بنے تو کہتے تھے تب بھی وزیر اعلیٰ بزدار ہی ہوگا. جواب دو پی ٹی آئی والوں، جواب دو. دیکھیں جو حقیقت ہے نا وہ یہ ہے کہ قاسم کے ابو نے بہت سارے لوگوں کو استعمال کیا اور ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیا. ٹھیک ہے. علیم خان، جہانگیر ترین، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قاسم کے ابو کو مالی سپورٹ بھی دی اور اے ٹی ایمز کہتے تھے. ٹھیک ہے نا. اور چلیں جہانگیر ترین صاحب کو تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا طیارہ تو لاری اڈے پہ کھڑا ہوتا ہے، کوئی بھی لے جائے. نواز شریف صاحب کو دے دیا انہوں نے. ٹھیک ہے. وہ میرا خیال ہے انہوں نے چندے کا طیارہ رکھا ہے کہ سب استعمال کر لیں. لیکن سوال یہ کہ خان صاحب نے اپنے وقت میں، وہ علیم خان ہو، جہانگیر ترین ہو یا کوئی بھی ہو، ان کو ڈش تو کیا، اور پھر اب ان کے پاس موقع ہے اور وہ اس کا پورا بدلہ لے رہے ہیں اور ان کا بنتا ہے لینا. لیکن جو بات آپ کر رہی ہیں نا، بات یہ کہ آپ فائدہ ہوگا، میں بتا رہا ہوں. دیکھیں دنیا میں نا وہ کیا ہے، کل یگ نہیں کل یگ ہے یہ، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے. دنیا میں کچھ سودے براہ راست فوری طور پہ بھی ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ جیسے آج 2-2 ہزار روپے آنے والی خواتین کو دیے گئے ٹینٹ لگا کے. ٹھیک ہے نا. تو مطلب انصاف ہوتا نہیں، انصاف ہوتے ہوئے نظر بھی آنا چاہیے. اگر بتاتے ہم جا کے 2-4 ہزار ہم بھی لے آتے. نہیں میں نے تو اس زنیرہ صاحبہ کو کہا ہے کہ وہ جو برطانیہ نے 1500 مائگریٹ کر کے جو بلائے ہیں افغانی، تو میں اور یہ بھی چلے جاتے ہیں. کیا کوئی ایسی کوئی بات ہے؟ ہمیں بھی مائگریشن دلوا دیں. نہیں ہمارا کیمرہ مین کہہ رہا ہے مجھے بھی لے کے. ٹھیک ہے نا. وہ میرا خیال ہے کہ اگر باہر ہم اعلان کر دیں نا تو کھڑکی توڑ ہفتہ ہو. لیکن اصل بات یہ ہے آپ جو مرضی کر لیں، جتنے مرضی جلسے کر لیں، 2000 پر ہیڈ دے دیں لوگوں کو، بوفے بنا دیں. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا ہے کم از کم تنخواہ 50,000 ہوگی، 300 یونٹ تک بجلی فری دیں گے. انہوں نے بڑا سیکھا ہے. وہ جو ہم کہتے تھے نا پی ٹی آئی کے پاس کوئی پلان نہیں تھا، انہوں نے بڑا سیکھا ہے، وہ پلان لے کے آئے. بالکل. میں دیکھیں علیم خان صاحب جو کہہ رہے ہیں نا، ان کے پاس اللہ نے اتنا دیا ہے کہ وہ اس طرح سوچ سکتے ہیں. مجھے تو کوئی کہتا کہ چوانی دے تو میں نہیں دے سکتا. چوانی تو سمجھتی ہیں نا، چونی کو چوانی کہتے ہیں. اچھا. لیکن جو بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ 100 جلسے کر لیں، آپ 2000 سے بڑھا کے 3000 روپے کر لیں پر پارٹیسپینٹ، لیکن ووٹ جو ہے نا وہ قاسم کے ابو کا ہے. وہ دنیا کی کوئی طاقت توڑ نہیں سکتی. آپ جو مرضی کر لیں. اور اگر میں یہ پنجابی کہتے ہیں کوڑی ہے کوڑی دا میدان، یہ ابھی سامنے آ جائے گا. آپ ایک ٹرائی کر کے دیکھ لیں ایک دفعہ، آپ کو پتہ چل جائے گا. میں جو بار بار قاسم کے ابو کا کہتا ہوں، میں اس لیے نہیں کہتا کہ میں بہت ان کا وفادار ہوں یا میرا کوئی ان سے کوئی، شاید زندگی میں انہوں نے مجھے کبھی چائے بھی نہ پلائی ہو. ٹھیک ہے نا. ہاں میں نے ایک دفعہ انہیں تکلیف پہنچائی تھی، ان کے آگے سے بسکٹ اٹھایا تھا. تو لیکن میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کا آپ سیاسی استحکام چاہتے ہیں تو خدا را تمام اسٹیک ہولڈرز کو لے کے چلیں، اور یہ تاثر مت دیں کہ یہ کوئی ون سائیڈڈ ہے اور یہ صرف نواز شریف کے لیے ہو رہا ہے. اگر یہ نواز شریف کے لیے ہی صرف ہو رہا ہے تو پھر اتنے تکلف کی ضرورت نہیں ہے. نہیں لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر اتنے پیکج کے ساتھ استحکام پاکستان پارٹی کی، ابھی میں صرف بات کر رہی ہوں، وہ صحیح معاملے میں اپنا لانچ سمجھ رہے تھے. آج اپنی طرف سے انہوں نے سب کچھ وہ آفر کیا ہے جو ہونا چاہیے آئیڈیلی. لوگوں میں پیسے بھی بانٹ رہے ہیں. آف کورس دے ہیو بگ منی، وہ خرچ بھی کریں گے کیمپینز میں، اپنی لازمی بات ہے. لیکن ان کو لگتا ہے کہ یقین ہے کہ الیکشن ہونا ہے، ہم جیتیں گے. اور ہم جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ صرف نواز شریف کے لیے یہ گیم سجائی گئی ہے، یہ صرف نواز شریف کی نہیں ہوگی. تو کوئی ہنگ پارلیمنٹ، کوئی کوalition گورنمنٹ، اگر اس میں کوئی سیکنڈ کنٹینڈر ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ یہ استحکام پاکستان ہے؟ بڑا آپ کا سوال بڑا میں سمجھتا ہوں بڑا ریشنل ہے. اس کی بڑی سمپل ریزن ہے. انہوں نے کیلکولیشن کی ہے، اس کیلکولیشن میں صاف نظر آ رہا ہے. میں رانا کی بات سے بحث نہیں کر رہا. جب کوئی ریاست کہتی ہے کہ یہ میرا ملزم ہے، یہ مجرم ہے، تو پھر اس پہ کراس ہے. میں اس سے زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مطلب میں کوئی بحث نہیں آپ سے کر رہا مقبولیت کی. تو ایک سین ہو گیا چیئرمین صاحب، لیکن ذکر آپ نے پھر بھی کر دیا. یار میں تو ایک انالیسس کر رہا ہوں. اچھا پیپلز پارٹی کی خوبی یہ ہے کہ وہ جناب انہوں نے پنجاب کو ایسی طلاق دی کو 25 سال ہو گئے، وہ واپس ہی نہیں ہے. اب مجھے بتائیں کہ یہ سمجھدار لوگ ہیں، انہوں نے پاور پالیٹکس کو سمجھتے ہیں. انہوں نے یہ سوچا ہے کہ اگر بالکل ہی ہم نے نون کو اکیلا چھوڑ دیا
تو ان کے پاس تو نہ بیانی ہے نہ کوئی دشمن ہے, تو کم از کم ہم ان کی دشمنی بھی لے لیں. تو وہ دو طرف اٹیک کر رہے ہیں, اگر آپ دیکھیں وہ پی ٹی اے سے بھی لڑ رہے ہیں اور نواز سے بھی لڑ رہے ہیں. نواز سے اسی لڑ رہے ہیں کہ جناب اگر ہمارے 25-30 MNA ہو جائے تو پھر ہمارا بھی حصہ ہوگا. اور میں نے آپ کو بتایا کہ نون کی پالیسی اس وقت یہ ہے کہ آپ اس طرح پولیٹیکل مینیورنگ کریں, سندھ بھی شامل ہے, کے پی کے بھی شامل ہے, اور یہ بھی لوگ شامل ہیں, کیونکہ انہوں نے جو کیلکولیٹ کیا ان کے پاس سمپل میجورٹی آ رہی ہے. وہ آنی کس طرح وہ ہم نے مجھ سے نہیں پوچھنا, یہ میں پوچھوں گی ابھی آپ سے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو کیلکولیٹ کر کے نا جو حکومت بنانا چاہ رہے ہیں وہ 2/3 کے ساتھ بنانا چاہ رہے ہیں, اور یہ اس طرح کا ایک ڈیزائن ہے. کیسے بھیا آپ بتا دیں نا, نون آپ مجھے سمپلی اسیسمنٹ بتا دیں کہ اگر ایک پولیٹیکل لیڈر جو بقول اس کے پاپولر ہیں, آئی ایگری ود ہم, وہ ریاست کہہ رہی ہے کہ میرا ملزم ہے, میرا مجرم ہے, تو کراس لگ گیا, وہ اسکنجے میں, اس کے پاس اچھا اس بیس پہ آپ میں کوئی غصہ نہیں کر لوں, میں تو آپ کو ایفیکٹ بتا رہا ہوں. آپ اس بیس پہ کہ ایک تو آپ کے مد مقابل موسٹ پاپولر پارٹی ہے ہی نہیں, تو اس لیے پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے. کیونکہ خورشید شاہ کا آج میں پڑھ رہی تھی بیان, وہ کہتے ہیں ہمیں معافی دے دیں, پی ڈی ایم کے ساتھ ہمیں نہیں ملنا چاہیے تھا. تقریر کے بارے میں انہوں نے صاف کہہ دیا کہ نواز شریف کی تقریر بھی اچھی نہیں تھی, کوئی تنقید نہیں تھی, کسی کو برا بھلا نہیں کہا, یعنی کہ پالیٹکس پہ برا بھلا کہنا ضروری ہوتا ہے, جو کہ نواز شریف نے نہیں کہا. اللہ پہ چھوڑ دیا, انتقام کی بات بھی نہیں کی, اچھی بات ہے, لیکن اب ہم کہتے ہیں کہ الیکشن کی تاریخ کا تو اعلان کر دو. اور جہاں تک بات ہو گئی فکسڈ میچ کی, تو اس پہ جو انہوں نے جواب دیا ہے نا, یہ میرے خیال ہے اس کے اوپر سارے ٹال مٹول سے کام لیں گے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میچ فکسڈ تو تھا, لیکن ہم نے کوشش کی ہے ہم اسے آئینی طریقے سے گرائیں. اچھا, یعنی کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو حکومت گرائی گئی تھی وہ فکسڈ میچ تھا, لیکن ہم نے آئینی طریقہ اختیار کیا. اچھا, مجھے سمجھ نہیں آئی ملک صاحب, اس کا کیا مطلب ہے؟ تو ماشاءاللہ ذہین, اور آپ نے کہا کہ زنیرہ بھی آپ سے نہیں پوچھیں گی وہ بات جو آپ کے علم میں ہے, تو زنیرہ نہیں پوچھے گی تو پھر میں یہی کہہ سکنا کہ تانوں اللہ ہی پوچھے گا, ٹھیک ہے نا. جو تسی قومی راز اگر ایسے چھپائیں گے تو جس دن آخری شو ہوگا میں بتا دوں گا. اچھا, آپ کا یہ جس دن آپ کہیں گے اس دن آخری شو ہوگا, یا مجھے زنیرہ کہہ دے کہ جس دن آپ چاہیں گے کہ آخری شو ہو جائے اس دن آپ کہہ دیجئے گا. اچھا, بات یہ ہے, دیکھیں پیپلز پارٹی جو کچھ بھی کہہ رہی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں معافی مانگ رہی ہے, نون لیگ کو صاف جواب دے رہی ہے. آج یہ کہتے ہیں کوalition گورنمنٹ بنے گی, میں تو اس لیے پوچھ رہی ہوں. آج 3-4 لوگوں نے مختلف جگہوں پہ گفتگو کی میڈیا سے. عبد القادر کیا نام ہے, انہوں نے, پٹیل صاحب نے کی, مرتضی وہاب نے کی, شہلا رضا نے کی, بالکل. اب وہ سارے ہی ایک ہز ماسٹر وائس والا حساب کر کے بول رہے ہیں, جو انسٹرکشنز میں لوگ. لیکن مجھے زنیرہ صاحب یہ بتائیے, پیپلز پارٹی تب کہاں تھی جب انہیں یہ بتایا جا رہا تھا کہ آپ نے ہر حال میں قاسم کے ابو کو اتارنا ہے, ٹھیک ہے, تب ان کی ڈیموکریسی کہاں تھی, تب ان کی ڈیموکریسی, ان کا آئینی کردار کدھر تھا, تب ان کی سندھ ہاؤس کے وقت. ہاں, اچھا, اب آپ اس سندھ ہاؤس کی بھی ایک باریک بات سنیں. اسلام آباد کو کہا جاتا ہے کہ یہ وفاقی ٹیریٹری ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے سندھ ہاؤس کے گرد سندھ سے پولیس بلا کے کھڑی کی. آپ نے صوبائی تعصب نہیں پھیلایا, پھر آپ نے جہاں جس طرح وہاں پہ پیسوں کی بولیاں لگائیں, ٹھیک ہے, اتنے سستے تو گھوڑے گدھے نہیں بکتے جتنے میں آپ نے خرید لیے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اب جب مال غنیمت کی تقسیم کے اوپر آپ کو حصہ کم مل رہا ہے تو آپ کو ڈیموکریسی یاد آ گئی. آپ یقین کیجئے کہ اب بھٹو شہید کے مزار کی اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے مزار کی مٹی نہیں بک سکتی. یہ مجاور, سیاسی مجاور جو ہے نا, اب یہ بھٹو اور بھٹو کی بیٹی کے مزار کی مٹی شہید کو نہیں بیچ سکتے. انہوں نے کیا کیا, یہ اتنی باتیں کر رہے ہیں نا, 35 سال سے یہ جھونکے پاکستان کو لگی ہیں. وہاں نرسمہ راؤ آیا 90s میں, یہاں پہ نواز شریف اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کا انٹروڈکشن ہوئی, ٹھیک ہے. وہاں پہ ان کی ڈوبی ہوئی اکانومی آج 6,000 ارب ڈالر سے پلس ہے, اور ہم 1.5 ارب ڈالر کے لیے روتے پھر رہے ہیں کہ اتنی بڑا ملک. کون ذمہ دار ہے؟ 6-7 دفعہ وزیر اعلیٰ پنجاب کون رہا, 3 دفعہ وزیر اعظم کون رہا, سندھ کے اندر وزیر اعلیٰ 10 دفعہ پیپلز پارٹی کا رہا کون رہا, وزیر اعظم صدر پیپلز پارٹی کے یہاں 3 دفعہ رہے, اور آپ نے ملک کا بیڑا گرک کر دیا. ابھی بھی آپ کو ڈیموکریسی کا بخار چڑھا ہوا ہے. او پائی ہمیں معاف کریں, میں پھر ہمیں معاف کر دیں, خدا کا واسطہ ہمیں. آپ بھی معافی مانگ رہے ہیں, خورشید شاہ بھی معافی مانگ رہے ہیں. میری معافی جو ہے نا, میری تو میں آپ کو بتاؤں, خورشید شاہ جو معافی مانگ رہے ہیں نا, وہ ان سے مانگ رہے ہیں جو اسے معافی ابھی دے سکتے ہیں.
उनसे मांग, मैं तो उससे माफी मांग रहा हूँ जो सबको माफी दे सकता है या नहीं दे सकता। ठीक है, आपने गलतफहमी दूर कर दी। हम समझ रहे थे वो आवाम से माफी मांग रहे हैं। कौन? खुर्शीद शाह। उनका आवाम से क्या ताल्लुक? खुर्शीद शाह से कहें अपने हलके में चले जाए, मेरा सिंध से थोड़ा सा ताल्लुक है। अच्छा, ठीक है, उनके हलके में अभी तक साफ पानी मैसर नहीं। ठीक है, कुत्ते दंदनाते फिरते, कुत्तों के काटे के 10,000 वाकयात, स्कूलों में गधे बांधे हुए। ठीक है, मैं गधे ओरिजिनल यार एनिमल राइट्स नहीं है। ठीक है, क्या कुत्ते नहीं बिल्कुल एनिमल राइट्स ये तो उनकी खूबी है। मैं तो कह रहा हूँ कि उन्हें वज़ीर आला सिंध के घर में बिठा देने जाके जानवरों को भी हुकूक होते हैं, अगर आपने देने तो कुत्तों को भी नहीं घूमने देना तुम। अच्छा, मज़ीद जानवरों के हकूक़ पे भी बात कर लेंगे, लेकिन मसला यहाँ पे उससे बढ़ के है। मसला ये है कि जो इंसानी हकूक़ की माली हो रही है इस वक्त पूरी दुनिया में, जनरली पीपल्स पार्टी उस पर भी नहीं बोल रही, इस हद तक गायब है। सिर्फ एक मिसाल के तौर पे मैं बात कर रही हूँ, वरना फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं बिलावल भुट्टो, उनकी एक प्रेजेंस होनी चाहिए पॉलिटिकल अरीना में, चाहे इस वक्त निगरान गवर्नमेंट है, वो प्रेजेंस भी नज़र नहीं आ रही। वो वॉशिंगटन में बड़े क्रिटिकल टाइम में बार बार जाते रहे हैं, उनकी से भी नज़र नहीं आ रही। फॉरेन ऑफिस इस वक्त उससे बेहतर काम कर रहा है, टू बी ऑनेस्ट, जिस तरह उनके अंडर कर रहा था। कल जो हमारे यूएन में एम्बेसडर हैं मुनीर अकरम, उन्होंने जो तकरीर की है उसने बड़े अरसे बाद इट मेड अस फील वेरी प्राउड। जिस तरह उन्होंने गज़ा का केस प्लीट किया, पाकिस्तान की पोजीशन वाजे की, तो ये तो गोल्डन टाइम था मेरे ख्याल है बिलावल भुट्टो के पास अपने आप को लोगों में जाके कनेक्ट करने के लिए। जिस तरह नवाज शरीफ वहाँ से वापस आ गए, एक एफर्ट पुट इन कर रहे हैं, बट पीपल्स पार्टी इज़ नो वेयर टू बी फाउंड। तो क्या सिंध का पॉलिटिकल लैंडस्केप भी कम्प्लीटली चेंज होने जा रहा है? दैट इज़ द क्वेश्चन। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक वंस अगेन। और जुडिशरी भी कम्प्लीटली इन द गेम, इन द पिक्चर नज़र आ रही है। और पाकिस्तान में जैसे मैंने शुरू में कहा कि पॉलिटिक्स अपनी जगह चल रही हैं, कानूनी और आइनी मामलात अपनी जगह चल रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल है सुनने को मिलता है वो हर मामले में कानूनी मशावरत हो रही है। तो ये कौन सी ट्रैजेक्टरी है, ये कौन सा रास्ता है जो पैरेलल चल रहा है? क्योंकि होता ये है कि अगर किसी भी तरीके से इंतखाबात हो जाते हैं, एक गवर्नमेंट बन जाती है, बाद में पुराने केसेस के रिज़ल्ट्स ऐसे आते हैं जो चलते हुए सिस्टम को डीरेल करने के लिए काफ़ी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इलेक्शन कमीशन जो है उसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील की है कि अफसरान के जो तबादले हैं उसके बारे में उनको रिस्पॉन्ड नहीं किया जा रहा। आईजी इस्लामाबाद का मामला है, कमिश्नर का मामला है, और भी मामलात हैं। तो इलेक्शन कमीशन की एक अपनी कानूनी जंग चल रही है निगरान गवर्नमेंट के साथ। फिर सुप्रीम कोर्ट को अगर लें तो निगरान गवर्नमेंट ने नैब तरमीम कलअदम करार देने के ख़िलाफ़ हुकूमत की तरफ से अपील, अपनी तरफ से अपील दायर कर दिया। निगरान गवर्नमेंट क्यों इंटरेस्टेड है किसी भी बिल में, किसी भी चीज़ को कलअदम करार देने में? वो क्यों चाहती है इस केस को परसू करना? इससे उसको क्या फ़ायदा मिलेगा? और जहाँ तक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का ताल्लुक है, तो पहले एक प्रेसिडेंट सेट हो चुका है, एक ऐसा रेफरेंस आया जिसकी जद में काजी फाइज ईसा आए, उसी से मिलता जुलता मुज़ाहिर अली नकवी के लिए आ गया है। तो ये कौन सा क्राइटेरिया है जहाँ पे जाके जुडिशरी बताएगी कि फाइनली दिस इज़ वेयर वी स्टैंड? ये लीगल मामलात निगरान गवर्नमेंट क्यों परसू कर रही है? देखिए जी, बड़ा लॉजिकल आपका इसका जवाब है कि जब मुंतखब हुकूमत जो होती है, जो लोगों के वोट लेके आती है, राइट तो कानून बनाने का उसका है। चलें, हम वो उस बहस में नहीं पढ़ते कि वो असेंबली गलत थी या सही, क्योंकि उस पर भी एक कंट्रोवर्सी तो है ना। ऑफ कोर्स है, पीटीए का केस तो है उस पर कि वो 150 के करीब बंदे नहीं थे। मगर सवाल ये है कि एक मुंतखब अच्छी या बुरी असेंबली ने कानून बनाया, तो उसका डिफेंड करना ये अकल से मतलब मावरा है। और ये कोई ऐसा मामला भी नहीं है जो बहुत इमीडिएट जिसका इफेक्ट हो। वो मामला भी बड़ा सेंसिटिव है कि जनाब अगर आपने 50 करोड़ से नीचे गड़बड़ की तो आप पे केस नहीं है। मतलब एक ऐसे मुल्क में जिसमें कम से कम 15 करोड़ लोग गुर्बत से मर रहे हैं, मतलब अगर कहानी शुरू कर दूं तो वो जहाँ पे 35% ने कभी निकासे आप नहीं देखा, जहाँ पे 50% औरतों ने रज के खाना नहीं खाया, तो उसमें मेरा मसला ये बना हुआ है कि कानून बनाया था आपने और मैं लड़ने आ गया हूँ, इसकी कोई सेंस नहीं। अब मैं थोड़ा सा आता हूँ, ये जो आपने जस्टिस नकवी की बात की है, इसमें अपना काजी साहब का भी केस था, वो तो नहीं हुआ, मगर इसी एक रेफरेंस में एक जज साहब थे, जस्टिस हमारे शौकत अजीज साहब, वो निकल चुके हैं। इसका थोड़ा सा मैं प्रोसेस आपको बताना चाह रहा हूँ। ये सुप्रीम जुडिशरी काउंसिल जो होती है, इसमें लाहौर के एक हमारे अपना इंटरेस्टिंगली वॉज जर्नलिस्ट मियाँ दाऊद हैं,
وکیل ہیں, انہوں نے ایک سمجھ لیں ریفرنس دائر کیا یا عام زبان میں ایک شکایت کی ہے. شکایت انہوں نے یہ کیا ہے کہ جسٹس نقوی صاحب کے جو اثاثے ہیں نا تقریباً 3 بلین کے قریب ہیں, تو ان کی جو آمدنی ہے اس سے وہ میچ نہیں کرتی. اور اس میں انہوں نے سارے اپنی طرف سے پروف دیے ہیں. جس طرح ایک میں پڑھا تھا کہ انہوں نے لکھا کہ ان کو ایک کمرشل جو انہوں نے پراپرٹی خریدی ہے اس کی مارکیٹ ورتھ جو ہے وہ 65 کروڑ ہے, مگر ان کو 10 کروڑ کی ملی ہے. پھر اس کے ساتھ ان کے پنجاب کے جو سی ایم تھے پرویز الہی, ان سے ان کی تعلقات ان کے, وہ اور آڈیو لیک بھی ہے. تو یہ ان پہ الزامات ہیں. اب اس کا پروسیس یہ ہے کہ 5 رکنی ایک جو ہوتے ہیں نا, یہ اس کو آپ بینچ سمجھ لیں, اس کو ہیڈڈ بائی چیف جسٹس آف پاکستان. ان کے ساتھ 2 چیف جسٹس آئیں گے ہائی کورٹ کے اور 2 آئیں گے سپریم کورٹ کے جج. یہ 5 لوگ بیٹھ کے نا فیصلہ کریں گے. اور اس کی ٹریڈیشن یہ ہوتی ہے کہ ان کیمرہ ہوتا ہے, یہ باہر نہیں جاتا. اچھا یہ کہیں گے جی آپ پہ یہ الزام ہے, انہوں نے ایک ڈیٹ دے دی کہ اس میں آپ اپنی وضاحت دے دیں. تو یہاں تو وہ کہیں گے کہ آپ کے الزامات غلط ہیں, ختم ہو گیا. اگر الزامات ثابت ہوتے ہیں تو پھر آرٹیکل شاید 209 ایکٹ پاکستان کو, اس کے تحت وہ صدر پاکستان کے پاس چلے جائیں گے کہ جناب یہ گلٹی پائے گئے ہیں, آپ ان کو نکال دیں. تو یہ اچھا اب یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایک دفعہ پریزیڈنٹ جو سیٹ ہوا ہے, خود چیف جسٹس اس وقت کے موجودہ جنہوں نے آ کے یہ کہا کہ آپ مجھ سے نہیں پوچھ سکتے کہ میری بیگم کے اثاثے ہیں یہ وہ ہے, دوبارہ سے ویسی ہی چیزیں ریپیٹ ہونے جا رہی ہیں. ایک تو یہ کہ اس ایکسرسائز کی اس وقت کیا ضرورت تھی. دوسرا, مظاہر علی نقوی سمیت جو لوگ ایک خاص کلاؤڈ کو فالو کرتے تھے, ایسا بھی لگ رہا ہے کہ ان کو ایک ایک کر کے, جس طرح اعجاز الاحسن کا نام لے کے اسمبلی کے فلور پہ پی ڈی ایم گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو کیا کیا کہتی رہی, سپریم کورٹ پہ حملہ بھی ہوا, بندیال صاحب کو جس طریقے سے ٹریٹ کیا گیا. جوڈیشری نے اپنی پریڈکٹیبلٹی اس طرح کی بنا لی ہے کہ سب کو سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ بینچ بنا ہے تو اب یہ معاملہ کس طرف جائے گا. اب یہ بینچ فکسنگ نہیں ہے. دیکھیں ابھی ملک صاحب نے جسٹس نقوی صاحب کے متعلق بتایا کہ ان پہ کیا کیا الزامات ہیں. 1-2 الزام میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے. ان پہ ایک الزام یہ کہ انہوں نے ماڈل ٹاؤن کی رپورٹ جو ہے نا پبلک کی تھی, اور جس میں شہباز شریف صاحب اور جو باقی لوگ تھے ان کے چہرے سامنے لائے گئے تھے. گو یہ پاکستان ہے, اور اس سے پاکستان کے انصاف کا اندازہ کر سکتی ہیں آپ کہ لاہور کے بھرے پورے شہر کے اندر دن دہاڑے 1-2 نہیں درجنوں لوگوں کو سیدھی گولیاں مار دی گئی اور وہ شہید ہو گئے, اور درجنوں زخمی ہو گئے, اپنی زندگی ساری زندگی معذوری میں گزاریں گے. اور ایک فیکٹری کراچی کے اندر چاروں طرف سے اسے بند کر کے آگ لگا دی گئی اور سینکڑوں لوگ اس میں جل کے مر گئے. آج تک ہماری جوڈیشری ان لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر سکی. ٹھیک ہے نا. کیا کسی مہذب معاشرے میں ایسا ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑے پیمانے پہ ایسے گن بیٹل ہو اور لوگ مر جائیں اور ہم آج تک تعین نہ کر سکیں کہ کس نے مارے؟ ہم کیا تعین کر سکتے ہیں؟ ہم یہ تعین کر سکتے ہیں کہ ہم وہ جو ہوتی ہے وہ لے کے بائیو میٹرک لے کے بھاگے بھاگے پورے جوڈیشری جائے ایئرپورٹ پہ اور کہ راجہ مہاراجہ سر اس پہ انگوٹھا لگا دیجیے آپ. ٹھیک ہے. ہماری جوڈیشری کیا کر سکتی ہے کہ وہ بغیر سنے بغیر بلائے ایک شخص جو 13 سال کا قیدی ہے, ٹھیک ہے, اور ایبسکونڈر ہے, اس کو کہہ کے کوئی ضرورت نہیں سر, آپ ہم سلام کرتے ہیں, آپ محفوظ ہاتھوں میں ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور پراسیکیوٹر اٹھ کے کہے سر ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. وہ کہیں نیب کے پراسیکیوٹر سے کہ آپ کو ان کی گرفتاری پہ کوئی اعتراض ہو کہ ایبسلیوٹلی ناٹ. ٹھیک ہے نا. تو ہماری جوڈیشری کا معیار اور مقام یہ ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ ایک آدمی کو قتل کے الزام میں گرفتار ہوا اور اس کے بعد 20 سال بعد زنیرہ صاحبہ ہماری عدالتوں نے کہا کہ یہ بے گناہ ہے, تو بتایا گیا غلطی ہو گئی, یہ بے گناہ, بتایا گیا کہ وہ تو پھانسی لگ گیا. یہ 24 کروڑ کیڑوں کے لیے ہیں عدالتیں, انہیں کچلنے کے لیے, اور امیروں کے آگے نا چن لیا میں نے تمہیں سارا جہاں رہنے دیا گاتے ہوئے یہ جناب علی وہ چھم چھم ناچوں, یہ وہ گاتے ہوئے ان کے سامنے جھک جاتے ہیں. تو ہمارے ہسٹری دیکھیں ذرا, یہ آج ایک وقت ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ ماضی میں ہم نے بہت دفعہ دیکھا کہ اگر کسی نے کہا کہ مجھے آپ پہ اعتبار نہیں ہے تو وہ جج علیحدہ ہو گیا. جسٹس عامر فاروق کیوں نہیں ہوتے علیحدہ؟ پھر مجھے ایک بات کا جواب دیں. اچھا وہ علیحدہ نہیں ہوتے تو ان کے اوپر کسی اور ہائر جوڈیشری سے کوئی اس کا نوٹس وہی میں کہہ رہا ہوں. اور وہ کس اس میں یہ کہتے ہیں کہ بادی النظر یہ عمر قید ہوگی. ٹھیک ہے.
کیا دنیا کی کسی عدالت میں ایسا انوکھا واقعہ جس کی میں بات کر رہی ہوں کہ آپ نے بتا دیا ہے کہ آپ کیا فورسی کر رہے ہیں اور جج نے بتا دیا. اب میں بتاؤں دیکھیں قاضی صاحب کے سامنے, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سامنے دو رستے ہیں. ایک رستہ ہے نسیم شاہ کا, ٹھیک ہے, مولوی مشتاق کا, جسٹس منیر کا, وہ جنہوں نے فون پہ کہا تھا کہ سداوت آدن نے تو کو وہ تھے صحیح, ٹھیک ہے, جن کے بھائی ایم این اے اور بھابھی بھی ایم این اے, ان کا بھتیجا بھی ایم این اے نون لیگ کا, وہ ہیں. ایک آپ کے پاس رستہ ہے کہ آپ جسٹس کارنیلس بن جائیں, آپ بھگوان داس بن جائیں, جسٹس کیکاؤس بن جائیں, جنہوں نے اپنی ساری زندگی عدلیہ کے عظمت کے لیے کھڑے ہو کے گزار دی. یہ آپ کے پاس دو رستے ہیں, ٹھیک ہے. اور ہم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں قاضی صاحب کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہو کے کیا انصاف کرتے ہیں اور کس طرح. اگر جسٹس نقوی صاحب پہ یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ انہوں نے کرپشن کی, تو میں ایک بڑا سخت جملہ کہنے لگا ہوں, لیکن چونکہ یہ جوڈیشری میری ہے, میرے جج ہیں, میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ کوئی ایک جج بتا دیں جس کی تنخواہ اور اس کی لیونگ دونوں برابر کی. ہاں ویسے ایک چیز ہے, ویسے ہی میں بات کر رہی ہوں کہ اگر آپ نے یہ معاملات اٹھانے ہیں پھر سب کے لیے کس کے مد میں جوڈیشل وہ سوسائٹی بنتی ہے, کس مد میں ان ججوں کو پلاٹ دیے جاتے ہیں, کس مد میں ججوں کو قرضے آسان دیے جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ جسٹس مظاہر علی نقوی سرکل ہو گئے ہیں, اعجاز الاحسن سرکل ہو گئے ہیں, کانٹروڈکشن ان میں پیدا کر دی گئی ہے. اب مطلب whether we like it or not یہی ہوا ہے نا, نام لے لے کے جلسوں میں ججز کو برا بھلا کہنا, بینچز کو غلط کہنا, بینچ فکسنگ کا ٹرم نکالنا, بینچ کو توڑیں گے, اس پہ حملہ بھی کریں گے. سیکشن 144 لگی ہوئی تھی جب پوری پی ڈی ایم گورنمنٹ آرام سے بیٹھی دیکھ رہی تھی کہ چڑھائی ہوئی ہے سپریم کورٹ پہ. یہ ون سائیڈڈنس جوڈیشری کو کہاں لے جا کے کھڑی کرے گی؟ دیکھیں پہلی تو جو آپ نے جوڈیشری کی بات کی ہے, دیکھیں دنیا بھر میں جو دیوی ہے, جو انصاف کی دیوی, اس کے آپ دیکھیں اس کی آنکھوں میں پٹی کیوں نہ باندھی. پٹی اس لیے باندھی ہے کہ وہ کچھ نہیں دیکھتی, وہ لا کے مطابق چلتی ہے. میرا حال ہے ہمارا جو سیاسی فیلئر ہے, جو ہمارے نظام کا فیلئر یہ ہے کہ یہ کوئی اس ایک دور کی میں بات نہیں کر رہا, ہمارے ہر دور میں یہ ایک نئی جو سب سے تکلیف دہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے نا پچھلے 5-10 سالوں میں, کہ بالکل جس طرح پولیٹیکل پارٹیز ڈیوائیڈڈ ہوتی ہیں اس طرح ہمارا میڈیا بھی ڈیوائیڈ ہوا ہے. ہمارے اینکرز کے نام چلے گئے, فلاں بندہ تو اس پارٹی کے لیے بولتا ہے, فلاں اس پارٹی کے لیے بولتا ہے. اور یہ چیز میں نے فرسٹ ٹائم اپنے ججز کے بارے میں سنی. دس از اے سم تھنگ ویری ویری سیریس. میں آپ سے 200% اگری کرتا ہوں کہ یہ بہت مطلب کسی حوالے سے بھی یہ ایک ایسی نیوٹرل فورس ہے. عدالتیں تو آپ کو پتہ ان کا نام موشن ہے, اور اس پہ ججز کو اکٹھے ہو کے بیٹھ جانا چاہیے تھا. یہ اس کے لیے بڑا ضروری ہے. مگر میں اس میں کمنٹ ضرور کروں گا, میں سمجھتا ہوں کہ عدالتوں کے یہ جو اس نظام کی ناکامی ہے, اس کی ناکامی ہماری پارلیمان ہے. جب آپ کی جو اصل لیڈرشپ ہے, جب آپ کی پارلیمان ایکٹیو نہیں ہوگی, الرٹ نہیں ہوگی, صحیح لا نہیں بنائے گی, برین کا استعمال نہیں کرے گا, تو باقی آپ دیکھیں نظام آپ کے ہاتھ سے نکلتا جائے گا. پارلیمنٹ کے فلور پہ تصویریں لے کے ججز کے بارے میں بات کی گئی. میں 2 بندوں کے آپ کو نام گناتا ہوں جو اتنے عظیم پاکستان نے لیڈر پیدا کیے ہیں, اور اپنے اپنے ٹائم میں وہ اسمبلی میں سب سے کم جانے والے بندے تھے. اس میں ایک تو جانے جگہ نواز شریف صاحب ہیں, اور دوسرے ہمارے چیئرمین تحریک انصاف ہیں. یہ بندے پاکستان کی حاضریوں کو اگر آپ گنیں گے نا, سب سے کم اسمبلیوں میں جانے والے لوگ ہیں. تو آپ نے پارلیمان میں زندگی نہیں لائیں گے تو باقی نظام ہلتا جائے گا. لیکن اس کا نقصان کس کو ہے؟ ایک اور ادارہ کمپرومائز ہونے جا رہا ہے. آہستہ آہستہ یہی ہوا ہے نا کہ ہمیں نہ ہم بیوروکریسی پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, نہ ہم سیاستدانوں پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. جوڈیشری رہ گئی تھی, جوڈیشری کا یہ حال ہو رہا ہے. یہ تو آہستہ آہستہ میڈیا کی بات کر لیں, میڈیا کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے. جب آپ کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ اداروں میں چلا جائے گا تو پھر ملک کا کیا بنے گا؟ دیکھیں بات یہ ہے زنیرہ صاحبہ, ابھی ملک صاحب کہہ رہے تھے کہ جو دیوی ہوتی ہے انصاف کی, اس کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوتی ہے, اور جس کا مطلب ہوتا ہے کہ قانون اندھا ہے. ہمارا قانون اندھا نہیں ہے, کانا ہے, اور طاقتوروں کا کانا ہے, ٹھیک ہے نا. ہاں, جو پنجابی میں ہم کہتے ہیں کانا ہے کسی کا, یہ وہ کانے ہیں. ان کی ویڈیوز آڈیوز کے ذریعے بلیک میل کر دو, ان کے گھر والوں کے ویڈیوز ریلیز کر کے, آڈیو ریلیز کر کے بلیک میل کر دو, ٹھیک ہے. ان کے اثاثوں کو فائلیں بنا کے رکھ دو, اور جب موقع ہے ان کے سامنے رکھ دو, ان کے کریکٹر کی بنی ہوئی چیزیں سامنے رکھ دو. میرا سوال یہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا ابھی یہ پولرائزیشن ہوئی ہے, ایسا نہیں ہے. جسٹس منیر سے آپ شروع ہو گئے, تو کب سے ہوا, ٹھیک ہے نا. یعنی آپ اندازہ کریں کہ ہسٹری یہ کہہ رہی ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے کیس کا فیصلہ دینا تھا تو اس وقت کے آرمی چیف صاحب نے ایک چٹ بھیجی, اور انہوں نے چٹ پڑھ کے اور پھر اکارڈنگلی وہ کیا,
ठीक है, इससे आप अंदाजा करें भुट्टो साहब के खिलाफ जो था तो उसमें एक जज साहब को ब्रेन हेमरेज हो गया तो उनसे दानिस्ता पागल डिक्लेयर कर दिया गया, और फिर एक एडहाक जज नसीम शाह को बीच में लाया गया ताकि बेंच जो है ना ऐसे हो जाए और ये फैसला दे सके भुट्टो की फांसी का। ठीक है, इस तरह मैनिपुलेट किया जाता है चीजों को, और अब भी ऐसे ही किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि कब तक हम इस तरह के ये लंगड़े, लूले, अंधे, बहरे इंसाफ के निजाम को लेके चलेंगे, जिसके अंदर 6 साल की बच्ची जो है वो सारी रात एक थाने के अंदर कैद रहती है, और एक 13 साल का मुलजिम, छोड़े इसाक डार को ले लें, इसाक डार साहब ने अभी तक मिनिस्टर इनक्लेव नहीं छोड़ा जो तो उनकी रिहाइश गाह है, उन्होंने दोबारा आना है, उन्होंने वो मतलब वो जेज में आ गया समझ लेना। ठीक है, क्या ये जो हमारी निगरान हुकूमत है इनमें से कोई जवाब देगा कि वो किस शक्ल में वो सरकारी रिहाइश गाह इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके वसाइल को इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या ये तय कर लिया गया है कि वो मैं एक जुमला आपको कहूंगा, एक ना खातून मरने लगी तो वो मेरे दोस्त संता से उसने कहा कि अपने शौहर से कि तुसी ना मैं मरन लगी हैं तो जब मेरी वो हो तो मेरे भाई को, आप मुझे पता उनकी आपकी बोलचाल बंद है, तो मेरे भाई को भी आप ना आखिरी रसूमात में बुला लीजिएगा। तो संता सोच के कहता चल तेरी ख्वाहिश में बुला लूंगा लेकिन मज़ा किरकिरा हो जाएगा सारा। ठीक है ना, तो अगर इन्होंने इस तरह मज़े किरकिरे करने हैं कि जनाब अली थोड़ा सा किसी को में रंगबाजी के लिए शामिल कर दिया जाए पॉलिटिकल सिस्टम में, और ये तय हो कि हमने एट दी एंड नवाज शरीफ ने ही बैठना है, तो ये सारा निज़ाम जो है आप एक मजाक बना रहे हैं। आप 149th पोजीशन पे हैं दुनिया में जुडिशरी में। अभी जो लेटेस्ट आया है 142 कंट्रीज के साथ जो उन्होंने कंपैरिजन किया है उसमें हम 130वें और मैं आपको लिख के दे रहा हूँ जो इस पिछले कुछ अरसे से इनकी कारकर्दगी है ना, उस इदारे ने कहना कि हमने आपको दौड़ से निकाल दिया। ठीक है, आपको हम किसी जगह रेटिंग ही नहीं दे सकते। जिस अदालत से ये पता हो कि इधर से कासिम के अब्बू को उम्र कैदी होनी है और रेडी वाले को भी पता हो, तो फिर उस अदालत की क्रेडिबिलिटी क्या रही? आज तक पाकिस्तान की किसी अदालत का कोई ऐसा फैसला बता दें जो डील के बगैर हुआ हो, कोई बड़ा। स्टीव हैंके हैं, एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं कैनबरा यूनिवर्सिटी, जो कि ये इंडेक्सेस मॉनिटर करते हैं ग्लोबली। उन्होंने जो पाकिस्तान की लेटेस्ट रेटिंग निकाली है जुडिशल इंडेक्स में, उन्होंने 143 कंट्रीज़ में से इसको 130वें 130th नंबर पे रखा है। द थिंग इज़ कि अगर जिस तरह अभी राना साहब बात कर रहे थे, अगर आप प्रिडिक्टेबल हो जाएं, स्टेट का कोई इदारा प्रिडिक्टेबल हो जाए, इसका मतलब है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, क्योंकि लोगों को नज़र आ रहा है कि क्या हो रहा है। आपका अनप्रिडिक्टेबल होना ये बताता है कि आप अनबायस्ड हैं, आप सबका केस सुनेंगे, आप सबकी बात सुनेंगे, आप आइन के मुताबिक चलेंगे। बट द सिस्टम हैज़ गॉन सो प्रेडिक्टेबल कि उसके बाद डिस्कोर्स भी ख़त्म हो गया है, उसके बाद बात और सवाल करना भी मुश्किल होता जा रहा है। तो मेरे ख्याल है दिस इज़ अगेन अ लिटमस टेस्ट फॉर काजी फायज़ ईसा, ऑनरेबल चीफ जस्टिस। आपने जो डेमोक्रेटिक पॉस्चरिंग की हमेशा, दिस इज़ द टाइम टू शो इट। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक।